वो घुटनों में सिर दिए बैठी रो रही थी। अब से कुछ देर पहले उसका निकाह उस शख्स से हुआ था जिसको उसने चाहा था और जिसके साथ ये ख्वाहिश भी की थी। मगर ये शादी इस तरह होगी, ये कभी उसने नहीं सोचा था। वो यूसुफ रजा से आज से कुछ 6 महीने पहले अपने ऑफिस में मिली थी। यूसुफ रजा उस कंपनी का मालिक था। मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखे थे, मगर यूसुफ रजा उसकी जिंदगी में एक बहार की तरह आया था। वो जो बचपन से महरूमियों से गुजरती आई थी। उसकी माँ पीछे से काफी अमीर घराने की थी, लेकिन अपने भाई के मैनेजर से कोर्ट मैरिज करने की वजह से इनके घर वालों ने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। तो इसीलिए माँ के मरने के बाद बस दुधियारे रिश्ते ही थे। कि बचपन में अपने चाचाजाद साजिद से मंगनी हुई थी, मगर साजिद ने लंदन जाकर वहाँ की नेशनलिटी के लिए इसकी लड़की से शादी कर ली थी और उसे छोड़ दिया था। वो जैसे टूट सी गई थी, जिसकी वजह से उसके मर्द जात पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। लेकिन यूसुफ रजा ने अपनी मोहब्बत से इसके जख्मों को भरा, यहाँ तक कि आज के 1 महीना पहले उसे प्रपोज भी किया। मगर अचानक न जाने क्या हुआ कि उसे किडनैप करके उससे जबरदस्ती उससे निकाह कर लिया। दरवाज़ा खुलने पर उसने सर उठाकर देखा तो यूसुफ रजा अंदर दाखिल हो रहा था और उसकी आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख थी। वो इधर से उधर चक्कर काटते, कभी सोफे पर बैठ जाता और कभी अपना माथा मसलता हुआ विंडो के पास चला जाता। क्यों किया आपने ऐसा? आप तो मोहब्बत के दावेदार थे ना, फिर अपनी ही मोहब्बत के साथ इस तरह क्यों? वो पार थाकर आंसू भरी निगाहों से देखते हुए सवाल करने लगी। मेरे कहने पर किया मेरे बेटे ने, यूसुफ की मां सफीना बेगम ने कड़क लहजे में कहा। क्यों? आप ऐसा क्यों चाहती थी? वो नम लहजे में बोली। ठीक है, तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं बता ही देती हूँ। तुम मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने वाली थी। कितनी मुश्किल से मैंने उसकी जिंदगी को आबाद किया था, मगर तुम दोबारा तो उसकी जिंदगी में जहर घोलोगी। ऐसा मैं होने नहीं दे सकती थी। सफीना बेगम ने उसके बालों से जकड़ते हुए चीख कर कहा तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। साजिद को जानती हो ना? वो तुम्हारा कजन, जिसके साथ तुम कुछ दिन पहले शॉपिंग मॉल में थी और तुम उसकी मंगेतर रह चुकी हो। वो साजिद मेरी बेटी का शौहर है, मेरी वो बेटी जो कि मेरी एक पाँव से अपाहिज थी। वो साजिद से बेपनाह मोहब्बत करती थी, अब तुम्हारी वजह से धोखा दे रहा है। वो बोलती जा रही थी और वो बेयकीनी से सुन रही थी, मगर उसने एक लफ्ज अपनी सफाई में नहीं बोला था, बल्कि वो तो यूसुफ की जानिब देख रही थी जो कि चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। कि सफीना बेगम के जाने के बाद वो उसके सामने आकर खड़ी हुई। तो आपके ख्याल में मैं ऐसी हूँ? अगर मैं ऐसी होती तो मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों करती? और रही बात उस दिन शॉपिंग मॉल पर जाने की, तो वो साजिद मुझे जबरदस्ती लेकर गया था। मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं, मगर मैं सिर्फ चाचू जान की वजह से उनके साथ गई थी। एक बार मुझसे पूछते तो सही। वो करब से बोली। बस, इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। तुम सफाई मेरे सामने पेश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन करने वाला नहीं हूँ। मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती है, तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कियां इस काबिल ही नहीं होती कि उनके मुंह लगा जाए। तुम मेरी ही बहन के शौहर पर डोरे डाल रही थी, और तुम्हारे बारे में तो वैसे भी सब लोग कहते हैं कि तुम एक भागी लड़की हो। हर एक के साथ बदतमीजी करना यही तो सीखा है तुमने। मगर मैंने तुम्हें अपने प्यार के काबिल जानकर सुना, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे धोखा दिया। वो बोल नहीं रहा था, बल्कि जहर उगल रहा था, जिससे उसका पूरा वजूद नीलो नील हो चुका था। उसे आज अपनी बदकिस्मती का अच्छे से अंदाजा हो गया था। वो तो कभी खुशकिस्मत रही ही नहीं, न रिश्तों के मामले में, ना ही मोहब्बत के मामले में। बचपन से वो इस मोहब्बत के लिए तरसती हुई थी और आज भी ऐसा ही हुआ था। अब मैं आपको कोई सफाई पेश नहीं करूंगी। जब मोहब्बत आपने की तो यकीन भी आपको करना चाहिए। मगर अफसोस, आप अपनी माँ के दिमाग से सोचते हैं ना। मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ से पूछ लेते तो बहुत बेहतर होता। वो तलख लहजे में बोलती यूसुफ के गुस्से को हवा दे गई। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता, शर्ट दूर उछालता, उसकी तरफ चारहाना अंदाज में पलटा, तो वो अपने खुश्क लबों पर जुबान खेलती पीछे को होने लगी। यहाँ तक कि उसकी पीठ पीछे दीवार के साथ लगी। यूसुफ ने उसके लबों को शिद्दत से अपनी दस्तरस में लिया, यहाँ तक कि इतनी जोर से काटा कि तकलीफ से वो बिलबिला ही उठी थी और नाजुक होंठ पर गहरा घाव लग गया था। फिर वो उसे कमर से जबड़े बेड पर पटकता उसके ऊपर झुका तो वो नफी में सर हिलाती, उसे रोकने की कोशिश करने लगी। प्लीज यूसुफ,
آپ پہلے ہی میری نظروں سے بہت گر چکے ہیں، پلیز مزید خود کو مت گرائیے، میری بات ایک بار سن لیجیے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی اور اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، مگر یہ اپنے سے موقع تک نہ دیا۔ پھر وہ اس کے جذبات، عزت نفس سب کو رونتا چلا گیا۔ صبح جب یوسف کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں بے حد لیٹی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھی، مگر اس سے بھی زیادہ اس کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ اہم اس کی بہن اور اس کی ماں تھی۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد باہر آیا تو سفینہ باہر ہی بیٹھی تھی۔ وہ انہیں سلام کرتا ہوا پاس بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کی بہن سونا روتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا آپیا؟ وہ تڑپ اٹھا۔ ساجد شادی کر رہا، آج اس کا نکاح ہے۔ آپ نے تو کہا تھا ماما آپ سب درست کر دیں گی، مگر اس کا تو نکاح ہو رہا ہے۔ میں ابھی ایئرپورٹ سے سیدھی اس کے گھر پہنچی تھی اور وہاں اس کے نکاح کی تیاریاں چل رہی ہے۔ کسی ایک نے بھی مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کی۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بولی تو سفینہ اور یوسف ڈاکٹر رہ گئے۔ لیکن جس لڑکی سے اس کی شادی ہونے والی تھی اسے کڈنیپ کر کے یوسف نے شادی کر لی ہے، سفینہ نے کہا۔ وہ میں نہیں تھی جن سے وہ شادی کرنے والے تھے، ان کی بہن کی نند ہے، اور میں صرف ان کی شاپنگ میں مدد کرنے کے لیے گئی تھی۔ اس کے علاوہ میرا ان سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی مجھے یہ پتا تھا کہ یوسف کی بہن ان کی بیوی رہ چکی ہے۔ انہوں نے گھر میں یہی بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھانج ہے۔ سب سے پہلے تو وہ مجھے ہی پرپوز کرنے والے تھے، مگر میں نے پہلے ہی انکار کر دیا کہ وہ دنیا میں آخری بھی شخص ہوئے تو میں ان سے کبھی شادی نہیں کروں گی، اور انہیں ہر حال میں جلد از جلد شادی کرنی تھی، اور اسی لیے اپنی بہن کی نند سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہی سب بتانے کی کوشش کر رہی تھی میں، مگر آپ نے میری بات ہی نہیں سنی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، یہ نکاح بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تم کیسے روکو گے مجھے نہیں پتا، لیکن تم روکو گے۔ سفینہ نے کہا تو وہ ایک نظر اسے دیکھتا اٹھ گیا، مگر وہ اس سے بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ خیر، اب میرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ یوسف نے کچھ کہنے کے لیے لب باقی، مگر سفینہ نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ جاؤ، تمہارا یہاں پر اب باقی کوئی کام نہیں رہا، میرا بیٹا جلد کی تمہیں طلاق بیچ دے گا۔ سفینہ نے تو جیسے صفاقی کی ساری حدیں ہی پار کرتی تھی۔ محمل نے تخنی نگاہوں سے یوسف کی جانب دیکھا تو وہ نگاہیں چرانے لگا۔ وہ دلہ انداز میں مسکراتی وہاں سے لوٹ آئی۔ وہ گھر پہنچی تو چاچی اسے دیکھتے ہی چیخنے چلانے لگی۔ کہاں سے آئی ہے یہ؟ پوچھے اس سے، چاچی نے چلا کر پوچھا۔ آپ کے بیٹے کے کیے کی سزا بھگت کر آئی ہوں۔ آپ کے بیٹے کے سالے نے مجھے کڈنیپ کر کے مجھ سے زبردستی نکاح کیا اور پھر مجھے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ آپ کا بیٹا مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ سب لوگ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے چھوڑوں گا نہیں، ساجد نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ پلیز، میرے لیے پہلے ہی تم بہت کر چکے ہیں، اب مزید کچھ مت کرنا، وہ ہاتھ جوڑ کر بولی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یوسف نے ساجد کو ایک فیک کیس نے جیل میں کروا دیا تھا۔ پورے گھر میں جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ ظاہر صاحب نے جا کر ان لوگوں کی منت تلے کر کے چھڑوایا، مگر یوسف نے کچھ شرائط رکھی جن کو ماننا لازم نہیں تھا۔ جس دن ساجد چھوٹ کر جیل سے آیا اسی دن اس کی بیوی بھی بڑے مان سے ادھر آ چکی تھی۔ لاکھوں کے تحائف ساتھ لا کر اب ساجد کی پوری فیملی کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ وہ بھی جاب کی تلاش میں واپس گھر آئی تھی تو لاؤنج سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی اسے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ وہ بنا کسی کو سلام کیے کچن کی جانے پڑی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے گھر کے چھوٹے سے لان میں بیٹھی تھی کہ یوسف اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو؟ یوسف کے لہجے میں بیدابی صاف واضح ہو رہی تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ اپنے کام سے کام رکھیے، وہ روکھے انداز میں بولی۔ آفس سے جوائن کر رہی ہو؟ اس کے لہجے کو سراسر اگنور کرتے ہوئے اس طرح بولا جس سے ان دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہو۔ یہ پوچھنے کی ہمت رکھتے ہیں آپ؟ حیرت ہے ویسے، شرم نہیں آتی آپ کو یہ سوال بھی کرتے ہوئے؟ آپ نے سوچ بھی کیسے دیا کہ میں آپ جیسے انسان کے آپ اپنے کام کروں گی؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ پلیز مجھے ایک موقع دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، مگر انجانے میں ہو گیا، میں سب درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو وہ تندیا انداز میں مسکرا دی۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی ماں آپ کو سب ٹھیک کرنے دے گی؟ اس کے سوال پر یوسف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم میری ماں کے خلاف اس طرح بات نہیں کر سکتی، وہ ناگواری سے بولا۔ اچھا،
آپ کچھ بھی کریں اور میں ایسی بات بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں دوبارہ سے آپ پر اعتبار کروں گی؟ جو بھی فیصلہ کرے نا آپ، تو بلکہ جو بھی فیصلہ آپ کی ماں کرے تو مجھے بتا دینا، اس طرح لہجے میں بولی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن اسے بہت بڑی کمپنی میں جاب ملی تھی۔ اس کا پہلا دن تھا اور اس کے باس نے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہاں پر ایک ادھیر عمر شخص بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ وہ سلام کرتی ہوئی چیئر پر بیٹھ کے وہ اپنی آنکھوں سے گلاسز ہٹاتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مکس محمد، آپ پہلے وائی آر فارم ای میں جاب کر رہی تھی؟ یس سر۔ اپنی انگلیوں کو باہم پیوٹس کرتے ہوئے جواباً بولی۔ وہاں سے چھوڑنے کی وجہ؟ ایک اور سوال آیا۔ میرے کچھ پرسنل ایشوز تھے جو میں شیئر نہیں کر سکتی، اس پارٹ لہجے میں بولی تو اب کی بار باسط خان نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر زد تاثرات اور آنکھوں میں ایک کاٹ تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس زمانے کو گکم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ کرسی کی پشت ٹیپ لگائے پشت سے دیکھنے لگے۔ ان کی یوں دیکھنے پر محمل کے چہرے پر ناگواری بڑے تاثرات ابھرنے لگے۔ خیر، اگر وجہ بتا رہی تھی تو مجھے اچھا لگتا، کیونکہ میرے یوسف رضا صاحب سے کافی اچھے تعلقات ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولے۔ آپ کی وجہ یوسف رضا صاحب سے ہی پوچھ لیجیے گا، یہ میرے چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ اطمینان سے بولی تو بات سے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کا ریکارڈ کافی اچھا ہے، میری کمپنی کے لیے اچھا ہی کریں گے، آپ جا کر کام کیجیے اپنا۔ باشد خان نے کہا تو ووٹ کھڑے ہو۔ پھر باشد خان نے اس پر اگلے کئی اسی طرح نظر رکھے، اپنے کام کے علاوہ کسی سے کوئی بات چیت ہی نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ لنچ کے لیے بھی نہیں اٹھتی تھی۔ آج اس کی یوسف رضا کے ساتھ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور وہ پہنچنے ہی والا تھا، مگر باشد نے جان بوجھ کر محمل کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ وہ یوسف رضا اور اس کی اچانک ملنے پر ان کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ اور میٹنگ ہال میں بیٹھے تھے کہ جب بھی وہ سلام کرتے ہوئے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ کے کچھ ہی دیر گزری، یوسف رضا اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے چونکی، مگر پھر اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ مگر یوسف رضا کے چہرے کے تاثرات کافی زیادہ بدلے تھے۔ ان لوگوں نے میٹنگ کی، مگر دوران میٹنگ یوسف رضا کا دھیان اسی پر تھا۔ پھر اس کے جانے کے بعد باسط نے یوسف رضا کے سامنے اس کی تعریف کی اور اس کی آفس چھوڑنے کی وجہ دریافت کی تو وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ بس کچھ غلطی میری ہی تھی کہ میں ان کی قدر نہیں کر سکا، یوسف نے کہا۔ چلے، یہ میری کتمت میں لکھی ہوئی تھی اور سچ کہوں تو ان 7 دنوں میں دل جیت لیا ہے انہوں نے میرا، باسط خان نے کہا تو یوسف رضا کو نہ جانے کیوں برا لگا۔ پھر باسط خان مسلسل اس کی تعریفیں کیے جا رہا تھا۔ خیر چھوڑے ان باتوں کو سر، آپ کا بیٹا سب جوائن کر رہا ہے آفس؟ اس نے پوچھا۔ بہت کہہ رہا ہوں کہ جوائن کر لو، مگر اس کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے اس طرف، مکمل دھیان بس ماڈلنگ سنگنگ پہ ہے۔ میں نے اتنی بار کہا کہ بھئی فیشن ڈیزائنر بننے کا تمہارا کیا فائدہ اگر تم نے میرا آفس ہی جوائن نہیں کرنا، لیکن نہیں، اس کے کان پر جوں تک نہیں رہی تھے۔ بس اللہ کرے کہ اس کو ہدایت آ جائے، باقی خان نے کہا تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ باہر آیا تو محمل کو اپنے ایک کولیگ کے ساتھ ہنس کر بات کرتے دیکھ کر اس نے زور سے مٹھیاں بیچ لی۔ پھر گھر آ کر بھی وہ مضطرب سا بس اسی بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اسے باقی صاحب بھی کچھ عجیب طبیعت کے لگے، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ محمل بھی انٹرسٹ دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ سفینہ بیگم نے پوچھا۔ اسے ساری بات بتائی تو وہ طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ تو اس کے قابو میں نہیں آئے نا، تو اب وہ خان انڈسٹری کو لوٹنے کی پلاننگ میں ہے۔ اور باچی صاحب کو میں نے دیکھا ہے، کافی ایج کی ہیں، مگر انہوں نے خود کو بہت فٹ رکھا ہوا ہے۔ ان کی ماں شائستہ بیگم سے میری ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میرے بیٹے کی تو ایک عرصے تک رشتے آتے رہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کی خاطر کبھی شادی نہیں کی۔ اب بڈھے کو خیال آ گیا ہوگا کہ شادی کر لیتا ہوں۔ سفینہ بیگم نے اس کے کانوں میں زہر گھولا تھا اور وہ جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ وہ پوری رات ٹھیک سے نہیں سو پایا تھا۔ اگلے دن وہ صبح ہی خان انڈسٹری میں آیا اور سیدھا اس کے کیبن کی طرف بڑھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس سے پاس جا کر کہا تو محمد نے چونک پر اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ تڑک کر بولتی اندر کی جانب بڑھی تو وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے قریب کر گیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ غصے سے چلا اٹھی۔
میرے ایک سوال کا جواب دے دو، باسط صاحب سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ اس کے سوال پر وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ آپ کی ماں نے پھر سے کوئی زہر اگلا ہوگا نا، اور مجھ سے سوال کرنے آگے؟ وہ دب کر بولی تو اس کے جھگڑے پھینک گیا۔ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے، وہ نم لہجے میں بولی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میری ماں کے خلاف کچھ مت بولا کرو؟ اس کے جبڑوں کو مزید بینچتے ہوئے چلایا۔ کیا بدتمیزی ہے ینگ مین؟ باسط خان کی آواز پر اسے چھوڑتا پیچھے ہو گیا۔ لو آگے تمہاری فیور میں، ان کو تمہارے اندر اتنا انٹرسٹ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اور انکل جی، اس عمر میں اپنے سے دگنا چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کریں گے آپ؟ یوسف پردہ نے ساری حدیں ہی پار کر دی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہارے ساتھ میرے بزنس تعلقات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہاری ہر بکواس سنوں گا، باقر خان نے کتے سے کہا۔ بہت چپتی ہے نا آپ کو یہ بات؟ اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے ہیں؟ اور دوسرا، اس کے لیے اسپیشل گاڑی کیوں دے دی جاتی ہے ایک اینڈ ڈراپ کے لیے؟ اس پر یہ ساری عنایات کی وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے بچہ خان، میں نے بھی یہ ساری عنایت اس پر کی نہیں ہے کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ بھی؟ بس اس سے زیادہ ایک لفظ مت بولنا ورنہ حشر کر دوں گا تمہارا۔ جب آتے ہو میرے کردار پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہو۔ ویسے تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ میں جب ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں تب تو تم سنتے نہیں ہو۔ اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے بہرے گونگے اندھے تب ہو جاتے ہو تو، لیکن اب بس بہت ہوا، اور جو تم نے مجھ سے نام نہاد رشتہ قائم کیا ہوا نا، اس کے بلبوتے پہ یہ سب کر رہے ہو نا۔ میں کورٹ میں جا کر اس رشتے کو ختم کر دوں گی۔ محمل کی برداشت بھی حد ختم ہو چکی تھی، وہ بھی آج پھٹ پڑی۔ ارے کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ کہ رشتہ ختم کرنا ہے نا تو میں ابھی ختم کر دیتا ہوں۔ میں یوسف پتا باقاعدی ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ وہ چیز کر بولا۔ What the hell یوسف، چپ ہو جاؤ، اس کے آگے ایک لفظ مت بولنا۔ باسط خان نے اسے روکنا چاہا۔ وہ تو ابھی تک اس شوق میں تھے کہ محمد اس کی نہ صرف امپلائی رہ چکی ہے بلکہ بیوی بھی تھی۔ اسے روکنا چاہتے تھے مگر اس نے غصے میں اس کو 3 طلاق کے دے لی، اور پھر جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس نکل گیا۔ اس کے چاہتے ہی باسط خان نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے محمد کی طرف دیکھا جو کہ ہن سنتی کھڑی تھی۔ پھر وہ اپنی چیزیں اکٹھی کرنے لگے۔ I'm sorry، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کا شوہر ہے، اور میں نے تو ایک اچھی امپلائی ہونے کے ناطے آپ کے لیے یہ سب کیا تھا۔ میرے لیے آپ میری بیٹی جیسے ہیں۔ باسط خان نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ اٹس اوکے سر، آپ کو سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری قسمت کی ایسی ہے سر، مجھے خوشیاں راست نہیں آتی، وہ طلاق لہجے میں بولی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ اور قسمت تو خدا نے لکھی ہے نا، تو خدا کبھی قسمت غلط نہیں لکھتا، اور اللہ نے آپ کی قسمت پہ بہت اچھا کچھ لکھا ہوگا۔ باسط خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اسٹاف، اگر یہ کمپنی میرا 3 ماہ تک انتظار کر سکتی تو میں دوبارہ جوائن کرنا چاہوں گی اپنی عدت کے بعد، کیونکہ جیسا بھی رشتہ تھا ہمارا، مگر اب عدت کو لاگو ہے نا مجھ پر، وہ اسپارٹ تہچے میں بولی اور اپنی چیزیں اٹھا کر وہاں سے نکل بھی چلی گی۔ اس کے جانے کی بعد باسط خان دچی کرسی پر بیر تھے ہو گئے تھے، اور دل میں ایک عجیب طرح کی بے چینی تھی۔ 2-3 مہینے انہوں نے کیسے گزارے وہ خود نہیں جانتے تھے۔ ایک عجیب پریشانی میں مبتلا رہے تھے۔ جس دن محمد نے دوبارہ سے آفس جوائن کیا تو اس کے چہرے کو کوچتی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وہ نے کافی کمزور اور تھکی تھکی سی محسوس ہوئی۔ وہ گھر آ کر کافی پریشان رہے، یہاں تک کہ اسٹریس کی وجہ سے ان کا پی کافی زیادہ شوٹ کر گیا۔ ایبک اس وقت اپنی شوٹنگ کروا رہا تھا کہ اس کا خون بچنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو گھر سے تھا۔ اس نے کال پک کرتے ہوئے موبائل کان کو لگایا۔ پھر وہ بڑے صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، میں نے ڈاکٹر کو بلا لیا مگر وہ ابھی بھی بے ہوش ہے۔ ملازم کی بات سنتے ہی ایبک کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگا چلا آیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو باسط خان کی طبیعت بہتر تھی، مگر وہ کافی زیادہ نڈھال اور پریشان لگ رہے تھے۔ میڈیسن دینے کے بعد اس نے انہیں سلا دیا، اور شام کو جب ان کی طبیعت بہتر لگی تو ان کے پاس بیٹھ کر غور سے انہیں دیکھنے لگا، جو کسی سوچ میں ڈوبے تھے۔ مجھے نہیں بتایا کہ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر باسط خان نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جان کر کیا کرو گے؟ وہ افسردہ سے انداز پر بولے۔ آپ کے نزدیک میں ایک نالائق بیٹا ہوں جو آپ کی بات ہی مانتا اور آپ کا خیال نہیں رکھتا۔
وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، میرے لیے تمہارا خواب سب سے زیادہ ہے، لیکن میں تھک چکا ہوں، اب مجھ سے کام وام نہیں ہوتا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کچھ عرصے کے لیے دیہان کے پاس چلا جاؤں، اور اماں جی بھی یہیں پر ہے، شاید ہو سکتا ہے میرا دھیان بٹ جائے، لیکن بزنس کون سنبھالے گا؟ ان کی بات پر گہرا سانس پھرتا اپنا ماتھا میں تلنے لگا۔ اٹس اوکے ڈیڈ، میں ہوں نا، سب سنبھال لیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں تم بہت ڈیڈ ابھی واپس آئے، میں کچھ بھی سنبھال نہیں پا رہا ہوں۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چنچلا کر انہیں دیکھنے لگا۔ کو اپنی بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ سب سنبھالوں گا تو آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ وہ منہ بنا کر بولا تو وہ کندھے اٹکا کر رہ گئے۔ اچھا ٹھیک تو ہے، مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے۔ میری کل صبح کی ٹکٹ کروا دو، میں نکلتا ہوں، تم آفس جانے کی تیاری پکڑو۔ اور ہاں، سارا کام تمہیں میری اسسٹنٹ سمجھا دے گی، باسط خان نے کہا تو ایبر نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اگلے دن وہ جب آفس پہنچا تو سب لوگ اسے دیکھ کر چہ مگویاں کر رہے تھے، اور کئی لڑکیاں اس کے پاس آ کر اس سے آٹوگراف لینا چاہتی تھی، مگر وہ سختی سے انہیں ڈانٹتا ہوا کیبل کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر گزری، دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر چونک گیا۔ سادہ سا کھلیا، چہرے پر سنجید کی داڑھی تھی۔ اسے سلام کرتے ہوئے اسے ساری چیزیں بتانے لگی۔ وہ تو یب تک اس کے چہرے کی جانب بھی دیکھ رہا تھا، جس نے ایک بار بھی آنکھیں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسی زندگی کی پہلی لڑکی تھی جو اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی تھی کہ وہ کھڑا ہو کر اسے ڈکٹیشن لینے لگا۔ وہ چپ چاپ بات کر رہی تھی کہ وہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھنے لگا تو وہ بے اختیار اسے پکار گیا، مس محمد، پلیز میرے لیے ایک کپ کافی کا بیچ دیجیے گا۔ اس کے پلٹتے ہی وہ فوراً بولا تو وہ محض سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک ملازم اس کی کافی لے کر اندر داخل ہوا۔ مس محمد خود کیوں نہیں کافی لے کر آئی؟ اس نے پوچھا۔ سر، کافی بنانا اور سب کو سرو کرنا میری ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اسی لیے میں ہی آیا، ملازم نے کہا تو وہ اسے جانے کے اشارہ کرتا ہوا کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر آنے والے 3-4 دن میں وہ اتنا اس لڑکی کی طرف مائل ہو چکا تھا، وجہ اس کا بے نیاز انداز تھا جسے سب سے الگ کرتا تھا۔ وہ بھلے بہت خوبصورت تھی، مگر وہ اس سے بھی کئی زیادہ خوبصورت لڑکیاں دیکھ چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں دل اسے بار بار دیکھنے کو کرتا تھا۔ وہ ایک ٹرک واک سے کے لیے نکلا اور لفٹ کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ لفٹ کے اندر داخل ہوا تو محمل بھی اندر آ گئی۔ اب یہ چلنا بھی شروع ہوئی تھی کہ ایک دم سے اسے جھٹکا لگا اور لفٹ رک گئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ وہ ایک دم چونک کر بولا، ساتھ ہی اس کی جانب دیکھا جو کہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ لفٹ بند ہو گئی، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ کچھ پل گزرنے کے بعد ایک دم سے بولا، لائٹ بند ہو گئی ہوگی، ابھی آ جائے گی، واپس تو لائٹ لفٹ بھی چل جائے گی، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ ہنوز سنجیدہ لہجے میں بولی، آپ کا رویہ کچھ عجیب سا نہیں ہے مس محمد؟ مطلب ایسے لگتا ہے آپ کے اندر لڑکیوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیوں؟ لڑکیوں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں کیا؟ وہ اس بار طرف لہجے میں بولی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، مطلب لڑکیاں کاکروچ چھپکلی یا پھر لفٹ بند ہو جائے یا پھر کچھ اور ایسا ویسا ہو جائے تو ڈرنے لگتی ہیں، مگر آپ کچھ عجیب بیہیویئر کرتے ہیں۔ عجیب یا نارمل؟ وہ اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ وہ اس کی ان اداس آنکھوں میں جیسے کھوسا تھا، نہ جانے آنکھوں میں کیا سحر تھا جو اس کے دل تک پہنچا تھا۔ لڑکیاں ہمیشہ اب نارمل کی بیہیو کرتی ہیں، تو اسی لیے میں نے یہ بات کہی، اور شاید آپ نارمل بیہیو کرتی ہیں تو مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ وہ سر کھجا کر بولا۔ وہ سر جھٹک کر رہے۔ اسی وقت لفٹ کو جھٹکا لگا اور لفٹ دوبارہ سے چل پڑی۔ ہیرا باہر آ کر رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ ایبک نے اس کے پاس جا کر داڑھی کھڑی کی، آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ پاس آ کر بولا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ سر جھٹک کر بولی، پھر رکشہ آیا اور اس میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ایبک اس کے رویے پر الجھا سا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن اس نے محمل کے اسپیشل ڈرائیور کو اپوائنٹ کیا تھا اور پھر محمل کو اپنے آفس میں بلایا۔ مس محمل، آئندہ سے آپ کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ کے آفس کی گاڑی لگوا دی، وہ آپ کو پک اینڈ ڈراپ دے گی۔ وہ بولا، کیا میں نے آپ سے کہا کہ مجھے کوئی مشکل ہے اور آپ اپنی عنایات اپنے پاس رکھیں؟ مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
امید کرتی ہوں کہ آئندہ آپ مجھ سے فاصلہ بنا کر رکھیں گے۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز اور گفتگو سے وہ اندر تک سلگ اٹھا تھا۔ اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کے لیے یہ سب نہیں کیا تھا، اور جس کے لیے کر رہا تھا وہ اسے اہمیت تک نہیں دیتی تھی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ایک تو میں آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں اور آپ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہیں۔ کیا میں نے آپ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہمدردی کریں؟ مجھے نہیں ضرورت آپ کی عنایات بھری ہمدردی کی۔ پہلے ہمدردی کر کے لڑکے کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور اپنی محبت کے جال میں پھنساتے ہیں، پھر انہی کی زندگی برباد کرتے ہیں آپ جیسے مرد۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی، اور وہ یہ سب محسوس کر کے جیسے ایک پل سن سا ہو گیا۔ پھر احساس توہین سے چہرہ بھی چپ ہو گیا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ انتہائی غصے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ جو میں نے بولا وہ آپ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے کام سے کام رکھیے تو۔ وہ سلح پر زور لگاتے ہوئے بولی، اور پھر اپنی فائل وغیرہ اٹھا کر باہر نکل بھی چلی گئی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اس سے کم ہی گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اپنے وقت پر اپنی ڈکٹیشن اور پریزنٹیشن دیتی اور نکل جاتی۔ زندگی جیسے چلتی ہی جا رہی تھی۔ اسے یہاں آفس میں آئے وہ 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ آج باسط خان بھی وہاں واپس آ چکے تھے۔ ان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ ایک بات پوچھو ڈیڈ؟ اس نے اچانک سے پوچھا تو باسط خان نے اس کی جانب دیکھتے سر ہلایا۔ مس محمد کے ساتھ کوئی پرابلم ہے کیا؟ اس کے سوال پر باسط خان گہرا سانس بھرتے اپنے ماتھے کو مسلنے لگے۔ تم یقیناً اس کے رویے کی وجہ سے یہ سوال کر رہے ہو، مگر اس میں اس تو قصور نہیں ہے۔ اس بچی نے بہت زیادہ دکھ دیکھے ہیں، کچھ دکھ تو ایسے جو کہ میرے سامنے بھی ہو۔ یہاں تک کہ اس بچی کو اپنے باپ کی عمر کے شخص کے ساتھ افیئر تک کا الزام لگا کر اسے طلاق دے دی گئی۔ یہ باسط خان نے ایک ایک بات بتائی تو وہ سننے کے بعد ایبک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس گدھیا آدمی کی ہمت بھی کیسے ہوئی آپ پر اس طرح کا الزام لگانے کی؟ میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ اور مٹھیاں بھینچ کر بولا، نہیں بیٹے، اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ شخص بہت گھٹیا انسان ہے۔ جہاں تک میں نے غور کیا ہے وہ اپنی ماں کی طرف سنتا ہے۔ میں تو اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا تھا، مگر یہ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی ڈیل فائنل نہ کرو، لیکن مسٹر مائیکل نے اپنے نیکسٹ ڈیل کے لیے ہم دونوں کمپنیز کو اکٹھا ہونے کے لیے کہا ہے، تو اسی لیے مجبوراً مجھے یہ سب کرنا پڑا ہے۔ تو تمہیں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، ورنہ ہمارے بزنس کو نقصان ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی اس بچی کے ساتھ بھی مزید برا ہو سکتا ہے۔ مجھے تو صرف اس لڑکی پر رہ رہ کر ترس آ رہا تھا، لیکن بہت بہادر لڑکی ہے۔ باسط خان کے لہجے میں ستائش تھی، اور وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا۔ اگلے دن باسط خان خود آفس جا چکے تھے، تو اس کا ارادہ آج صرف آرام کرنے کا تھا۔ وہ 11 بجے تک سو رہا تھا، پھر وہ اٹھ کر اس کا دل نہ جانے کیوں محمل کو دیکھنے کو چاہا۔ وہ تیار ہونے کے بعد آفس پہنچا، اور جیسے ہی باسط صاحب کے کیبن میں داخل ہوا تو وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، آج میرا بیٹا بنا کہے آفس میں؟ سب خیریت ہے نا؟ باسط خان نے سے ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، میں نے سوچا آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں رہتی، اور مجھے آپ کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ وہ بولتے ہوئے شیشے کے پار سے محمل کے کیبن کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے بدلے بدلے انداز پر باسط خان ٹھٹک گئے۔ چلو، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم نے اتنا تو سوچا اپنے باپ کے لیے۔ کچھ کھاؤ پیو گے؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ کافی، وہ کہتا ہوا پھر سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اور اب کی بار اس کے چہرے پر بے چینی سی تھی۔ اوکے ڈیڈ، پھر میں گھر چلتا، بہت بور ہو رہا ہوں۔ پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد بوکتے ہوئے بولا، اور اس کی وقت محمل اندر داخل ہوئی تو وہ ایک دم سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ محمل سلام کرتی ہوئی باسط خان کو اپنی پریزنٹیشن دکھانے لگی، اور وہ دلچسپی سے محمل کو دیکھ رہا تھا، جبکہ باسط خان صرف اور صرف اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بھلا اپنے بیٹے کی آنکھوں میں چھلک کی اس خوشی کو کیوں نہ دیکھ پاتے، جو کہ محمل کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر محمل وہاں سے جانے لگی کہ ایک دم سے باسط خان نے اسے پکارا۔ رکیے بیٹا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو وہ چھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ محمل بیٹے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آج رات ڈنر میری فیملی کے ساتھ کر سکتی ہیں آپ؟ باسط خان نے ایبک کی طرف دیکھتے ہوئے سوال محمل سے پوچھا تھا۔ جس سے ضرور، اپنی ازلی سنجیدگی سے بولی۔ چلے ٹھیک ہے، اب میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔
बासित खान ने कहा तो उसने चुपचाप सर इस बात में हिला दिया। शाम को बासित खान ने घर आते ही मुलाजिमा को खाने का मेन्यू बता दिया था और खाना तैयार होने के बाद वो लोग लाउंज में बैठे महमल का ही इंतजार कर रहे थे। ये मिस महमल अभी तक आई क्यों नहीं है? एबक ने बेचैनी भरे अंदाज से पूछा। ड्राइवर लेने गया है, आती होगी। तुम्हें पता तो है कराची का ट्रैफिक कितना जैम होता है, वाजिद खान ने कहा। मगर उसका तो इस्तराब खत्म ही नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद वो अंदर दाखिल हुई तो एबक का चेहरा जैसे खिल उठा था। हल्की फुल्की गुफ्तगू में उन लोगों ने डिनर किया। आगे आपने अपनी लाइफ के मुतालिक क्या सोचा? बादशाह खान ने संजीदगी से सवाल किया। जैसी गुजर रही है वैसे ही गुजारते जाऊंगी। वैसे भी मैं इसी में खुश हूं। वो संजीदगी से बोली। शादी नहीं करेंगी दोबारा? उन्होंने सवाल किया। कि कौन शादी करेगा दोबारा? ठीक ऐसी लड़की जो कि छोड़ दी गई हो, बल्कि बार बार छोड़ दी गई हो। मेरी जब मंगनी टूटी थी ना, तब मेरा रिश्ता जो भी आदा था, ये बात सुनने के बाद कि मेरी मंगनी टूटी है, वो दोबारा नहीं आते थे। अब तो मैं तलाक याफ्ता हूँ। इन्हीं की बात के जवाब में तलख अंदाज में बोली। और अगर ऐसा कोई रिश्ता आ जाए तो? बासित खान ने पूछा तो वो हैरानगी से उन्हें देखने लगी। मैंने इस बारे में नहीं सोचा और शायद मैं सोचना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे अपनी किस्मत के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। वो जख्मी मुस्कुराहट से बोली तो बासित खान ने संजीदगी से देखते हुए उसके सर पर हाथ रखा। क्या आप मेरे बेटे से शादी करेंगी? उनके सवाल पर बेयकीनी से उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्या आप नहीं जानते कि मैं तलाक याफ्ता हूँ? या फिर आपका बेटा नहीं जानता? मुझ में ऐसा क्या है कि वो बेटे से शादी करवाना चाहते हैं मेरी? वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली। आपके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो मैं अपनी बहू के लिए देखता आया हूँ। वो सब खूबियां जो कि एक लड़की में होनी चाहिए, वो आप में मौजूद है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे इस टूटे बिखरे घर को आप समेटे। मेरी वाइफ मुझे बहुत पहले छोड़कर जा चुकी थी। उसके बाद मैंने कभी भी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं अपने बेटे पर किसी सौतेली माँ को मुसल्लत नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरी हमेशा यही ख्वाहिश रही कि मेरे घर में एक ऐसी औरत आए जो कि इस घर को घर समझे, वो मेरी बहू के रूप में आए। और जब मैंने आपसे पहली मुलाकात की तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत गौर से देखा, मैंने इस बारे में सोचा। मेरा यही इरादा था तब बात करने का, लेकिन मुझे तब पता चला कि आप शादीशुदा है। वो भी उस दिन जब आपके शौहर ने आपको तलाक दी। और बहुत टेंशन में रहा कि मेरी वजह से आपका घर खराब हुआ। लेकिन फिर मैंने तहकीक की तो मुझे इतना मालूम हुआ कि यूसुफ जो है वो बहुत अजीब नेचर का शख्स है। उसकी माँ अपने से आगे किसी को कुछ नहीं समझती और अपने बेटे को पूरी तरह से उसने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा। ठीक है, माँ का हक होता है बेटे पर, लेकिन इस हद तक कि बेटे का चले जाना, कि माँ के कहने पर हर हद से गुजर जाना, ये तो ठीक बात नहीं है ना। मगर मैंने फिर भी आपका हौसला देखा। मेरा इरादा मकसूद बनता चला गया और मैंने सोचा कि मैं कुछ अरसे के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर कहीं जाता हूँ और मेरा बेटा भी आपके मुतल्लिक वही सोचे जो मैं सोच रहा हूँ। और वही हुआ। मैं अच्छे से जानता था कि मेरा बेटा भी ऐसी ही लड़की चाहता है जो इस घर को समेट सके। मैं अपने बेटे की तरफ से आपको बोल रहा हूँ। वारसिद खान ने तब्दील से जवाब देते हुए कहा तो वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज या एबक को देखने लगी जो कि अब मुतमईन सा बैठा था। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, वो आहिस्ता से बोली। जी जी बिल्कुल, अब जितना चाहे वक्त लीजिए और आप पर कोई जोर जबरदस्ती है नहीं है। अगर दिल ना बोले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। बादशाह खान ने मुस्कुराते हुए कहा तो उस तरह इस बात में हिलाती हुई उठ खड़े हुए। किरेबक के साथ वो घर के लिए निकल आई। पूरा रास्ता खामोशी से कटा था। वो जैसे ही गाड़ी से निकलने लगी एकदम से एलत मुझसे पुकारा। मैं नहीं जानता कि मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे कि नहीं, लेकिन मुझे आप बहुत अच्छी लगे। शायद उसकी वजह यही बचपन से ही बाबा ने मेरे अंदर जो मेरी बीवी का खाका बनाया उस पर आप पूरा उतरती की। मैं अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो बोला तो उसने चौंक कर उसे देखा और फिर चुपचाप बाहर निकल गई। वो घर दाखिल हुई तो अंदर से आती आवाज़ें सुनकर ठहर गई। मैंने एक लड़का देखा है, उसके साथ उसको कुछ अरसे के लिए निकाह करवा दे और हलाला हो जाएगा और मैं उससे शादी कर लूँगा। यूसुफ की आवाज़ वजह से उसका दिल थम सा गया। हाँ हाँ बेटे ठीक है, जैसे आप चाहे। उसके चचा की आवाज़ सुनाई दी। वो अजल के पैते के भूखे इस बात के लिए मान गए थे
یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حرام ہے، وہ اندر داخل ہوئی تو یوسف تیز مسز کے پاس آیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کے مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ یہی نا کہ آپ مجھے حلالہ کروانا چاہتے ہیں؟ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور لڑکا وہ کوکر سے میں چنی کی۔ وہ اطمینان سے بولی، کون ہے وہ لڑکا؟ کیا وہ ایک رات گزارنے کے بعد تمہیں طلاق دے دے گا؟ اور اسے کہنا تو اسے جتنے مرضی پیسے چاہیے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یوسف نے بے چینی سے پوچھا، اسے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی کی پاگل فیملی ہے۔ ایموشنل پول خان انڈسٹری کے مالک مسٹر پاسل خان اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، وہ لوگ طلاق نہیں دیں گے۔ وہ ہڑ بڑا کر بولا، میں جانتی ہوں وہ ایسا ہی کریں گے، لیکن مجھے طلاق لینی آتی ہے، فکر مت کیجیے، میں انہیں اتنا ذلیل کروں گی کہ وہ خود بخود مجھے طلاق دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتا ہے اور میں اس کے بابا کو ہی استعمال کروں گی۔ یہ مسکراتے ہوئے بولی تو یوسف کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ پھر وہ اطمینان سے کمرے میں آئی اور باسط خان کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ خان ہاؤس میں برسوں کے بعد خوشیوں کے شادیانے بجنے والے تھے۔ باسط خان کے کہنے پر اماں جی اور ان کے چھوٹے بھائی ریحان اپنی فیملی سمیت پاکستان پہنچ چکے تھے۔ اس وقت خان ہاؤس کے لاؤنج میں عید کا سما تھا۔ لڑکی کون ہے اور کہتی ہے، مجھے بھی تو بتاؤ، اماں جان نے پوچھا تو باسط خان نے مختصر تعارف کروایا، مگر بہت سی باتیں وہ چھپا گئے تھے۔ آج خان ہاؤس میں نکاح کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ تب بڑے بڑے بزنس مین وہاں پر انوائٹڈ تھے۔ کچھ ہی دیر میں گولڈن اور میرون کلر کے شرارے میں ملبوس اسٹیج پر لائی گئی اور ایبر کا نکاح ہو چکا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ رخصتی آج ہی ہو جانی چاہیے، باسی خان نے اچانک کہا تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ارے ہمارے اکلوتے بچے کی شادی ہے اور اس طرح پھیکی تھی؟ اماں جی نے خوب جی برے انداز کو کہا۔ ارے ہم ولیمہ رکھیں گے نا، دھوم دھام سے کریں گے نا۔ وہ اطمینان کے بولے اور پھر سب چپ چاپ مان گئے۔ وہ ابھی تک اس طرح کا شکار تھی۔ وہ جانتی کہ یہ شادی ہوگی، مگر اس طرح اچانک وہ دلہن بن کر ایبک کے کمرے میں پہنچا دی جائے گی، اس بات کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھ کر اس نے اپنے زیورات اتار کر رکھے اور کپڑے چینج کرنے واش روم میں گھس گئی۔ وہ چینج کر کے آئی تو ایبک صوفے پہ بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ جیسے ہی پاس آئی تو اس نے اپنی سن انگارہ آنکھیں اس پر گاڑی اور موبائل کا رخ خود کی طرف کیا تو وہاں یوسف کا میسج دکھ رہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ وہ اس کے بازو سے جکڑ کر دھاڑا تو ایک پل کے لیے معمل کا دل جیسے اچھل کر حالت میں آ گیا۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کے بعد بھی تم مجھے ایکسپلین کرو گی تو تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گا؟ وہ اسے دیوار سے چپکاتے ہوئے چبا چبا کر بولا۔ میں نے کہا نا مجھے ایکسپلین کرنے دے۔ اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، نفرت ہے مجھے تم سے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے بابا سے اہم میرے لیے کوئی نہیں ہے دنیا میں، انہیں جو دکھ دے گا اسے میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے جبڑے دبوچے چبا چبا کر بولا، ہاں میں نے کی اس سے بات، مگر میری بات کا مقصد وہ ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنا تھوکا ہوا چاہتی ہوں۔ میں صرف اس شخص کو دھوکا دینے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، کیونکہ میں آپ کی زندگی میں حلالہ کی نیت سے نہیں آئی۔ میں اچھے سے جانتی ہوں یہ کام کتنا گھٹیا ہے۔ جان بوجھ کر حلالہ کی نیت سے نکاح کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اس شخص نے ہمیشہ مجھے تکلیف کی، میرے اعتبار کو توڑا، میں نے بھی اس کا وہی اعتبار توڑنا تھا۔ وہ دوبارہ میری زندگی میں آ کر مجھے کہتا کہ میں تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو اپنے شوہر سے طلاق لو۔ میں صاف مکر جانا چاہتی تھی، میں اپنے دل کو صاف کر کے آپ کی زندگی میں آئی ہوں، مگر افسوس میری زندگی میں آنے والا ہر شخص مجھے صرف اپنے مفاد کے لیے لیتا ہے۔ یوسف نے اپنی زندگی میں شامل کیا کیونکہ وہ اپنی ماں اور بہن سے بہت محبت کرتا تھا، اور آپ نے مجھے اپنی زندگی میں اس لیے لیا کہ آپ اپنے بابا سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں اگر ایک وقت اپنے لیے کچھ سوچوں جس سے میری روح کو تسکین ملے اور اس پر لگے ہوئے زخموں کو تسکین ملے تو میں غلط کیوں بنا دی جاتی ہوں؟ اس کا گریبان پکڑے ہی جانے انداز میں چیخی کہ وہ روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ایبک لب پیچ کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر اسے باہوں کے حصار میں لینے لگا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹتی، رخ پھیر کے وہ گہرا سانس پڑتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں میں نے وہ الفاظ کہے،
کہ میں اپنے بابا کے لیے کر رہا ہوں، مگر میرے بابا نے میری زندگی میں میری ہونے والی بیوی کا خاکہ تمہارے جیسا بنایا ہے، تو تم ایک طرح سے ان کی ہی پسند کے ساتھ میری بھی پسند ہو۔ اور تمہیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ میں یوسف جیسا ہوں تو یہ غلط ہے۔ میں یوسف کی طرح فیصلے نہیں کرتا، اور نہ ہی میرے بابا یوسف کی ماں جیسے ہیں جو مجھ پر اپنے فیصلے تھوپیں گے۔ میرے بابا جہاں غلط ہوں گے وہاں میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تمہاری ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا۔ یہ بات میرے بابا نے ہی سکھائی ہے مجھے۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنے رشتوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے بابا سے کرتا ہوں، اور تم سے محبت کرنے کی وجہ وہ ہیں، لیکن تم سے محبت مجھے ہے یہ بات تو جھوٹ نہیں ہے نا؟ اس کا ہاتھ تھامے اپنے اپنی نرم انداز سے بولتا جا رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ کی کسی بات پر یقین کرنا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ کی جانی پڑ گئی۔ اگلی صبح وہ جب اٹھے اور ناشتے کی ٹیبل پر سب گپ شپ لگا رہے تھے، بھی یوسف اندر داخل ہوا اور لاؤنج میں رکھے ہوئے صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ایبک نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ کیا کرنے آئے ہو تم یہاں؟ جاؤ یہاں سے، ایبک نے کہا۔ اپنی بیوی کو واپس لینے آیا ہوں، اس کا حلالہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ رہے طلاق کے پیپر، سائن کرو اس پر اور وہ میرے ساتھ جائے گی۔ یوسف نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا تو باقی سب نے بے یقینی سے باسط خان اور ایبک کو دیکھا۔ بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے، کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ باسط خان نے آگے بڑھتے ہوئے غصے سے کہا، محمد مائی اسٹریٹ ہارٹ، اس بڈھے سے بولو کہ اپنے کام سے کام رکھے، اور ان جیسے چیپ قسم کے لوگوں سے میں بات نہیں کرتا۔ یوسف نے بدتمیزی کی انتہائی ہی کر دی تھی۔ محمد آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے طلاق کے پیپرز پکڑ کر ایک نظر دیکھا، اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوا میں اچھالتے ایک زوردار تھپڑ یوسف کے چہرے پر دے میرا مارا۔ میں کبھی بھی طلاق نہیں لوں گی، اور یہ تھپڑ میرے بابا کے بارے میں اتنا غلط بولنے کے لیے۔ تمہیں کیا لگا یوسف میں دوبارہ سے تمہارے ہاتھ کا کھلونا بنوں گی؟ بس تم کھیل چکے جتنا کھیلنا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے پورے مان کے ساتھ اپنایا ہے، اور یہ ہیں ان کے بابا جنہوں نے مجھے اپنے لائق فائق سپر سٹار بیٹے کے لیے چن کر مجھے معتبر کیا، ورنہ تو مجھے اپنا آپ حقیر کیڑے مکوڑے کی طرح لگتا تھا جس کو کوئی بھی آ کر رون دیتا تھا۔ لیکن آج میں ان کی وجہ سے خود کو قیمتی محسوس کر رہی ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ ان جیسے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے جیسے گھٹیا آدمی کے ساتھ جاؤں گی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خود اعتمادی سے بول رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تم یہاں سے نکلو گے یا میں اپنے گارڈز کو بلوا کر یہاں سے تمہیں دھکے مار کر نکالوں؟ باسط خان نے کہا تو وہ لب بھینچ کر اٹھا۔ آپ کا بیٹا اس کی سزا ضرور بھگتے گا، نہ یہ طلاق تو ہر حال میں کرواؤں گا۔ وہ سر بلہتے میں بولا، پھر ایک جھٹکے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کہ سب کیا ہے؟ تم لوگوں نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ اماں جی نے گرج کر کہا۔ میں نے یہ بات اسی لیے آپ سے چھپائی کیونکہ آپ یہ سب سننے کے بعد کبھی بھی یہ رشتہ نہیں ہونے دیتے۔ باسط خان نے اطمینان بھرے انداز میں کہا تو اماں جی انہیں گھورنے لگی۔ صحیح کہا تم نے، میں کبھی بھی یہ رشتہ نہیں ہونے دیتی۔ میں اب بھی اس بچی کو اس کرکٹ پر کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ اماں جی نے غصے سے کہا، پھر اپنی لاٹھی ٹیکتی اٹھ کر اندر کی جانے پڑ گئے۔ آئی ایم سوری بیٹے، اماں جی اس وقت غصے میں اس لیے بول کے، اٹس اوکے، میں نے بالکل بھی مائنڈ نہیں کیا، مجھے تو اس سے بڑی بڑی باتیں سننے کی عادت ہے، یہ تو پھر معمولی سی بات ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانے پڑ گئی۔ باسط خان ماتھا مسلتے ہوئے اٹھ کر اماں جی کے کمرے میں آئے، اور ایبک بھی ان کے پیچھے ہی تھا۔ اچھا بچ کرے نا، ایک معمولی سی بات کو لے کر اتنا مت بولیے پلیز اماں جی۔ باسط خان ان کے قدموں میں بیٹھ کر ہوئے بولے، تمہارے لیے معمولی سی بات ہے؟ وہ لڑکی طلاق یافتہ ہے، اور پتہ نہیں کس وجہ سے طلاق ہوئی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے ایک طلاق یافتہ کو معاشرہ اس نظر سے دیکھتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے وہ اچھی ہوگی، لیکن ایک پہلے سے شادی شدہ لڑکی کی شادی ایک کنوارے لڑکے کے ساتھ یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ اماں جی نے تلخ لہجے میں کہا، کیوں اماں، کیوں مناسب نہیں ہے؟ کیا ہمارے آقا نے ایک بیوہ سے پہلے شادی نہیں کی؟ کیا اماں خدیجہ بیوہ نہیں تھی؟ یہ ہماری اپنی باتیں ہیں۔ ہمارے آقا نے اپنی عمر سے بتایا کہ یہ کتنا اچھا عمل ہے، اور ہم معاشرے کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اس طلاق یافتہ بچی کے اندر کا درد، وہ تکلیف نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو اس میں کچھ نظر نہیں آیا؟ میں نے اس بچی کی آنکھوں میں ایک درد دیکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ ہماری اپنی ہے وہ۔
باسط خان نے تلخ لہجے میں کہا تو سب لوگ چونک گئے۔ کیا مطلب؟ کون ہے وہ؟ اماں جی نے چونک کر پوچھا۔ آپ کی بیٹی نکھت کی بیٹی ہے، آپ کی اکلوتی نواسی ہے اماں جی وہ، اور آپ کی بیٹی بہت پہلے دنیا چھوڑ کر جا چکی ہے۔ باسط خان کی بات پر سب سناٹے میں آ چکی تھی۔ پھر اماں جی ہچکیوں سے رونے لگی۔ ریحان اور باسط خان ان کے دائیں بیٹھتے ان کا ہاتھ تھام گئے تھے، اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے برسوں سے تڑپ رہی تھی، اور وہ مجھ سے اتنی ناراض تھی کہ مجھ سے ملے بغیر دنیا سے چلی گئی۔ اماں جی تڑپ تڑپ کر رو رہی، باقی سب کی آنکھوں میں بھی آنسو بہ رہے تھے۔ بابا، آپ کو یہ بات کب پتہ چلی؟ ایبک نے چونک کر پوچھا۔ جس دن اسے طلاق ہوئی اس کے 2 دن کے بعد اس کی کر گیا تھا، تو وہاں ایک شخص نکل رہا تھا۔ جب میں نے گارڈ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ شخص محمل کا کیا لگتا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کے چچا لگتے ہیں۔ تب میں سمجھ گیا، اور پھر جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ نکھت اور استدام کا 10 سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، اور تب ہی مجھے پتا چلا کہ سب لوگ ہماری محمل پر بہت ظلم ڈھاتے ہیں۔ میں تو اسے پہلے ہی بہو بنانا چاہتا تھا، لیکن اس دن کے بعد میں نے اپنا ارادہ مضبوط بنا لیا کہ بس اس کی عدت ختم ہوگی تو میں ایبک سے اس کی شادی کر دوں گا۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ ایبک فیصلہ خود کرے، اور میرے بیٹے نے مجھے مایوس نہیں کیا، باسط خان نے کہا تو وہ سر جھکا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بوجھل دل سے کمرے میں داخل ہوا تو محمل اداس کھڑکی سے باہر اندھیرے میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ دل میں عجیب کا کچھ ہو رہا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی بیوی تھی بلکہ اب وہ اس کی قطن بھی تھی۔ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور اس کی پرفیوم کی مہک کو وہ چونک کر مڑی، اور اس کا ماتھا ایبک کے لبوں سے ٹکرایا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہونے لگی کہ ایک دم سے اس کا پاؤں مڑنے لگا۔ وہ لڑکھڑائی۔ ایبک نے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں پڑ لیا۔ کتنا الگ سا احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کی تھی۔ اسے بے اختیار اپنے قریب کرتے اس کے رخسار سے اپنا رخسار مس کرتا مدہوش ہونے لگا۔ ہٹو پیچھے، آپ میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے۔ کھلونا ہوں میں آپ مردوں کا، جب چاہے کھیلیں اور جب چاہے چھوڑ دیں۔ وہ پھٹ پڑی۔ ایبک میں ضبط کرتے ہوئے اپنی مٹھیوں کو زور سے بیچ لیا۔ تم میری بیوی ہو، اور میں تمہیں پوری رضامندی سے اپناؤں گا، زور زبردستی سے نہیں، اور نہ ہی میری تربیت میں شامل ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، اور پھر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہونے والا تھا، مگر دونوں کے درمیان ابھی بھی فاصلے تھے، اپنے سب محسوس کر رہے تھے۔ آج محمل کا برتھ ڈے تھا۔ استاد نے سوچا کہ ان دونوں کو قریب لانے کا یہ اچھا موقع ہے کہ ایک برتھ ڈے پارٹی رکھی جائے، اور انہوں نے ایبک سے بات کی تو اس نے سرپرائز پارٹی کے لیے ساری تھیم انہیں سمجھا دی۔ اماں جی نے اسپیشل محمل کے لیے بلیک کلر کی ساڑی منگوائی۔ یہ لو بیٹے، آج رات ایک فنکشن ہے، اس میں تمہیں یہی پہننی ہے۔ اماں جی نے کہا تو اس نے چپ چاپ وہ ساڑی تھام لی۔ وہ کمرے میں آئی اور اس نرم و ملائم ریشمی ساڑی کو گود میں پکڑے اسے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اسے شروع سے ہی ساڑی پہننا بہت پسند تھا، مگر حالات نے کبھی اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اپنے لیے ایک ساڑی خرید پاتی۔ پھر اسے بعدنی بھی تو نہیں آتی تھی۔ کیا بات ہے، تیار نہیں ہو رہی ہو؟ ساڑی نہیں پسند کیا؟ ایبک نے اسے یوں بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، بہت اچھی ہے، لیکن مجھے پہننی نہیں آتی، اور پتہ نہیں میں سنبھال پاؤں گی کہ نہیں۔ وہ اپنے لب کچلتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے، اماں جی بالکل برا نہیں مانے گی اگر تم یہ نہیں پہنو گی، تو تمہیں جو ایزی ہے وہ پہن لو۔ وہ اطمینان سے بولتا پلٹا۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے، دراصل مجھے خود بھی ساڑی پہننا پسند ہے۔ وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، تم بلاؤز وغیرہ سب کچھ کہنا، میں تمہاری مدد کر دوں گا، ایبک نے کہا۔ آپ کو باندھنی آتی ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، وہ اکثر میری موویز وغیرہ میں چین ہوتا ہے نا، تو مجھے سیکھنی پڑتی ہے۔ ویسے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو، لیکن میں ہمیشہ یہی چاہتا ہوں جو میں کر رہا ہوں نا مووی میں، وہ حقیقی لائف میں مجھے ضرور آتا ہو۔ آئی فیک ہیرو تھوڑی۔ وہ شرارتی انداز میں ہنستے ہوئے بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ساڑی باندھنے میں مدد کر رہا تھا، اور وہ اتنی مہارت سے اس کی پال بنا رہا تھا کہ وہ یک پک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر کیا بال بکھرے ہوتے۔ وہ شرٹ لیس اس کے سامنے تھا، جسم پہ ایک بھی بال نہیں تھا۔ سکس پیک اپنی چھپ دکھا رہے تھے۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا اس نے بچپن میں اپنے لیے سپنوں کا راجکمار دیکھا تھا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو گیا۔ وہ دھیما سا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا تو وہ ساکت اسے دیکھے گی۔
اور زبان سے اس سے شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر زبان نے اس کا ساتھ ہی نہیں دیا۔ ایبک سر جھٹک کر وارڈروب کی جانب بڑھا اور اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنے لگا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کپ لنک لگا رہا تھا، مگر اسے ہمیشہ سے یہ لگانے مشکل لگتے تھے۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بغیر کہے اس کے کف لنکس بند کرنے لگی اور محبت بات نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ لائٹ سے میک اپ میں بھی غضب ڈال رہی تھی۔ بہت حسین لگ رہی ہو، اس کے رخسار کو آہستہ سے چھوتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ تو اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی غزالی آنکھوں میں جیسے دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے باہر کی جانب بڑھے تو پورے لان میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے پارٹی ہے، تو یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ اتنا کہتے ہوئے بھی مڑی ہی تھی کہ اچانک سے لان کی سب لائٹ آن ہو گئی۔ سامنے درختوں پر لائٹس پر ہیپی برتھ ڈے محمد لکھا تھا اور ساتھ ہی فضا میں انار چلنے لگے کہ سب گنگناتے ہوئے اسے وش کر رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ 22 سال کی ہو چکی تھی اور آج تک کبھی کسی نے اسے وش تک نہیں کیا تھا، اور یہاں سب لوگ اسے ایک سرپرائز پارٹی دے دی تھی اور اس کی تو آنکھیں ہی بھیگنے لگی۔ ارے بھوک رہی بیٹے، کیوں میری بچی؟ اماں جی نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے پیار سے تھامتے ہوئے پوچھا تو اسے سکتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی۔ پھر ایبک نے گٹار اٹھایا اور اسے بجاتے ہوئے اس کے پاس آ کر گنگنانے لگا۔ بے بسی درد کا عالم ہو دے تو مجھے اپنے تارے ہم، خاموشیاں بھی دو، تنہائیاں بھی دو، بے چینیاں بھی دے دو نا، بیگی پلکوں سے چرا لوں گا نمی، رہنے دوں گا نہ کہیں کوئی کمی، چم کو دامن نہ بجھونے دوں گا، اب کبھی تم کو نہ رونے دوں گا، الجھنے غم کی پرچھائیاں دے دو مجھے اپنی تنہائیاں، گمنامیاں بھی دو، ناکامیاں بھی دو، ویرانیاں بھی دے دو نا۔ ایبک اس کے ارد گرد گھومتے گا رہا تھا اور اس کی آواز کے سحر میں مبتلا ہو چکی تھی، اور آج کی دوسری بار ہوا تھا کہ وہ کسی مرد کے لیے اس حد تک سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ ہاں، یوسف اس کی زندگی میں آیا تھا، مگر یوسف کی بارگی اس کے دل میں وہ ہلچن نہیں تھی جو آج ایبک پولیس نے دوسری بار محسوس کی تھی۔ پھر اس نے سب کے ساتھ کیک کاٹا اور کھانا کھایا۔ سب لوگوں نے اس سے گفٹ دیے تھے۔ جب سب لوگ لاؤنج پہ بیٹھے کھول رہے تھے، سب گفٹس بہت قیمتی تھے، مگر ایبک نے جو اسے دیا تھا وہ شاکنگ تھا۔ وہ ایک انلارج تصویر تھی اس کی ماں کی، اور اس کے ساتھ باسط خان اور ریحان خان تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ ہم لوگ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے ماموں ہیں ہم، اور یہ تمہاری نانو۔ باسط خان نے کہا تو اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا بچے؟ باسط خان نے پوچھا۔ اتنی بڑی سچائی آپ لوگوں نے مجھ سے چھپائی؟ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ لوگ میرے ننہال والے ہیں تو میں کبھی بھی آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرتی۔ میں سوچ بھی رہی تھی کہ کوئی مجھ پر اتنا مہربان کیسے ہو گیا۔ اپنی گلٹ کو مٹانے کے لیے یہ سب عنایتیں مجھ پر کر رہے تھے آپ۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی عنایات۔ میری ماں آپ لوگوں کی یاد میں تڑپ تڑپ کر مر گئی، مگر آپ میں سے کبھی کسی نے انہیں ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ نفرت ہے مجھے آپ سب سے، وہ چیخ کر بولی، اور پھر دوڑتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ میں نے کہا تھا کہ اسے ابھی یہ سچائی مت بتاؤ، باسط خان نے اپنا سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ کچھ پل ہی گزرے تھے کہ وہ اپنا بیگ اٹھائے ہوئے باہر آئی۔ یہ کیا ہے سب بیٹے؟ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ باسط خان نے بے چینی بھرے لہجے میں کہا۔ جہاں سے آئی ہوں وہیں واپس جا رہی ہوں۔ کم از کم وہ لوگ آپ لوگوں کی طرح جھوٹے اور منافق تو نہیں ہے نا؟ وہ تلخ لہجے میں بولتی باہر نکلنے لگی کہ جبھی ایبک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اسے کھینچتا ہوا کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ سب اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ چھوڑو اس کو ایبک، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ باسط خان نے چنچلا کر کہا۔ ان جیسی لڑکیوں کو بابا پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ ہم لوگوں نے اتنا مان دیا، پیار دیا، اس کے باوجود اس طرح کی حرکت کرے گی تو مجھے غصہ آئے گا ہی نا، وہ غصے سے بولا۔ اور باسط خان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ خبردار، تم نے میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کی کوشش کی تو وہ اس وقت غصے میں تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کرو گے، باسط خان نے کہا۔ اور اس کی بدتمیزی کا کیا بابا؟ ٹھیک ہے یہ غصے میں ہے، مگر اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ یہ اس طرح گھر چھوڑ کر جائے آدھی رات کو، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے وہ غلط تھی، مگر تمہارے سمجھانے کا طریقہ بھی غلط تھا۔ خیر، اپنی بیٹی کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
بیٹا میں نے جب تمہیں اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا میں نہیں جانتا تھا کہ تم م، میری نکہت کی بیٹی ہو، لیکن تمہاری طلاق ہونے کے بعد میں نے تمہارے بارے میں تحقیق کی تو مجھے پھر پتا چلا کہ تم ہماری نکہت کی بیٹی ہو۔ اور رہی بات ہم نے کبھی نکہت کو ڈھونڈا نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں کی شادی کی 2 مہینے بعد ہی تلاش شروع کر دیا تھا، مگر مجھے پتا چلا وہ لوگ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں نے کئی جگہ انہیں ڈھونڈا مگر کہیں نہیں ملے۔ میں شاید لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن افسوس کہ میرے پاس اپنا یہ سچ ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں ہے۔ پلیز ہمیں معاف کر دو۔ اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے باجد خان نے کہا تو اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا، پھر ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سب نے اس سے بڑی شفقت کا معاملہ کیا تھا اور باری باری معافی بھی مانگی۔ اس کی ماما جو کہا کرتی تھی کہ ان کے گھر والے بہت اچھے ہیں، آج اسے ان کی بات پر یقین ہو چکا تھا۔ سب باری باری اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ دونوں وہاں موجود تھے اور ایبک کا موڈ ابھی بھی بگڑا ہوا تھا۔ وہ فریش ہو کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ بھی سر جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مزید ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ابھی بھی کافی فاصلے تھے۔ وہ آج ڈنر کے لیے باہر آئے تھے اور جبھی وہاں پر یوسف ٹکرا گیا۔ اس کی حالت کسی مجنون کے جیسی ہی۔ اپنی ماں کے ساتھ وہاں آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بےتابی سے اس کی جانب بڑھا۔ پلیز اسے مجھے دے دو۔ تم مجھ سے میری ساری دولت لے لو لیکن میری محبت مجھے دے دو۔ وہ ایبک کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ کے رو رہا تھا۔ ارد گرد کے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے۔ اس کی ماں زبردستی سے لے کر چلی گئی۔ ایبک لب بھینچ کر ٹھیک ڈنر کرنے لگا۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا، لیکن کمرے میں آتے ہی وہ اس کے پاس آئی جو کہ کب سے سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، یہ سب میری غلطی ہے جو آپ کو اتنا کچھ بھگتنا پڑا، وہ نم لہجے میں بولی۔ ایبک نے سگریٹ مسلتے اس کے مقابل آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر آہستہ سے اس کی پلکوں پر پھوٹ ماری تو وہ گھبرا کر آنکھیں میچ کی۔ ویسے تم اگر چاہو تو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہو، میں نے خرید انداز میں بولا۔ وہ کیسے؟ وہ جو ہمارے خواب بچے ہیں انہیں سمیٹنے میں مدد کرتے ہوئے میرے ستن میرا ہاتھ تھام کر چلو۔ اپنی کشادہ ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولا، میرے کوئی خواب نہیں ہے۔ وہ نگاہیں چرا کر بولی، تمہارے کوئی خواب نہیں ہے یا پھر تم خواب دیکھنا نہیں چاہتی ہو کیونکہ تمہیں ڈر ہے کہ تمہاری زندگی میں پھر سے دھوکہ نہ ہو جائے؟ لیکن میرا بھروسہ کرو، میں کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میرا صرف ایک خواب ہے، میرے گھر کو جنت بنانے کا۔ تم اس گھر کو جنت بناؤ، میں تمہارے خوابوں کو پورا کرتے ہوئے تمہاری ہر ادھوری خواہش کو پورا کروں گا۔ پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کا صرف ایک ہی خواب ہے، ایک مکمل گھر۔ ایک مکمل گھر بنائیں گے تو مجھے لگتا ہے ہم سب کچھ پالیں گے۔ تم میرا ساتھ دو، ہمارے خوابوں کو سمیٹنے میں مدد کرو۔ اس کی ہتھیلی ابھی تک پھیلی ہوئی تھی۔ محمد نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنا کانپتا ہوا مومی ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا۔ ایبک نے ہلکا سا دباتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ ان دونوں کی دوستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اس نے گھر کو گھر بنا دیا تھا۔ پورے خان دلا میں ہر جو خوشیاں مہک رہی تھی۔ آج ان دونوں کو باسی خان نے ہانی مون کے لیے اسکردو جانے کا کہا اور کل صبح کی فلیٹ سے وہ لوگ وہاں پہنچے اور ایک عالیشان ہوٹل میں ان کا سویٹ ہوم بک تھا۔ وہ دونوں ریفریش ہونے کے بعد باہر آئے تو وہاں بیٹھے یوسف کو دیکھ کر ٹھٹکتے۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھا اور وہیں سے انہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی ہنی مون کے لیے آئے ہیں اور ان کی 7 دن پہلے شادی ہوئی ہے، مگر اس کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن اس کی شادی کا سن کر دونوں کو سکون ملا تھا۔ چلو اچھا ہے، کم از کم اب میری جان کو سکون آ گیا کہ یہ ہمارے راستے میں نہیں آئے گا۔ وہ منہ بنا کر بولی، اگر یہ ایسی کوشش کرے گا تو میں ہوں نا اسے سیدھا کرنے کے لیے۔ وہ دھیما سا مسکرا کر بولا۔ پھر وہاں پر ان لوگوں نے کپل ڈانس کیا۔ یوسف کی نگاہیں انہی پر تھی۔ وہ کافی زیادہ مسترق تھا۔ وہ ایبک کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے قریب ہوئی تو ایبک نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر وہ مزید اسے خود کے قریب کرتا اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے اس میں کھو سا گیا۔ یہی حالت محمل کی تھی۔ اس نے بھی ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ شخص کی باہوں میں تھی جسے اس نے اپنے دل کی مسند پر کسی بات کی طرح بٹھا لیا تھا۔ اس 1 مہینے میں کئی بار اس کا دل چاہا کہ ایبک سے اپنی محبت کا اظہار کرے، مگر ایک جھجک کی جو ان دونوں کے بیچ حائل تھی۔ جبکہ ایبک اس سے کئی بار محبت کا اظہار کر چکا تھا، لیکن اس نے ابھی تک اسے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ اس کی دنیا کا پہلا شخص تھا جو محبت سے زیادہ عزت اور مان کا خیال رکھتا تھا۔
اور عورت یہی تو چاہتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ روم میں آئے اور ایبک کپڑے چینج کرنے کے بعد صوفے پر لیٹ جائے۔ کچھ دیر گزری اور محمل واش روم سے باہر نکلی تو وہ نیٹ کی باریک نائٹی میں ملبوس تھی۔ وہ اسے مخوص تھا دیکھتا اٹھ کر اس کے پاس آیا تو وہ پاس آ کر انگلیاں چٹکاتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دی، پنجوں کے بل تھوڑا سا اوپر ہوئی اور اپنے لب اس کے رخسار پر رکھتے بنا کچھ بولے بہت کچھ بول گئی تھی۔ ایبک نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا کے اپنی مسکراہٹ ضبط کی، ورنہ تو دل چاہ رہا تھا کہ بنگڑے ڈالے۔ پھر ایبک نے آہستہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا اور اس کی نرم و ملائم لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا مدہوش ہو رہا تھا۔ پھر وہ ایک باہوں میں اٹھائے بیڈ تک لایا اور اس پہ شدت نشاور کرنے لگا۔ وہ آج اپنی محبت کی تکمیل کر چکے تھے۔ وہ دونوں دو جسم ایک جان بن چکے تھے۔ رات بیتتی جا رہی تھی مگر ان کی تشنگی ابھی بھی باقی تھی۔ اگلی صبح بہت بکھری اور روشن تھی۔ پھر 2 دن مزید وہاں رکے اور پھر اگلے دن وہ خان ہاؤس کے لیے نکل گئے، جہاں پہ ابھی بھی کچھ خوشیوں کی تکمیل باقی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ جب وہ دونوں ساتھ ہیں تو وہ ہر خوشی کو پالیں گے، اور ایبک کو ابھی اس پیاری سی محمل کے کچھ ادھورے خواب پورے کرنے تھے جو کہ اسے اس کی ڈائری سے معلوم ہوئے تھے، کیونکہ اس لڑکی نے اس کے ہر خواب کی تکمیل میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ شاد و فرحاں سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔